बॉस ने हंकारी भरी और सोच में खो गया और कहने लगा, मेरी मालूमात के मुताबिक वो जजीरा रॉक क्लब के मालिक हैरी टॉम के ज़ेर कब्ज़ा है। बिल्कुल, मैं बेइख्तियार बोला। हैरी टॉम ह्यूस्टन का डॉन समझा जाता है, बॉस ने गंभीर लहजे में कहा। वो बेहद ताकतवर, ख़तरनाक और सफाक आदमी है। आज तक पुलिस उस पर हाथ नहीं डाल सकी, हालांकि पुलिस को उसके काले करतूतों का पता है। मैं भी हैरी टॉम के क्लब में कुछ अरसा काम करता रहा हूँ, इसलिए उसके बारे में जानता हूँ। क्या तुम्हारा हैरी टॉम से सामना हुआ है? नहीं, मैंने नफ़ी में गर्दन हिलाई। अलबत्ता मैंने उसे देखा है। फिर मेरा मशवरा है कि तुम उसके जजीरे पर ना जाओ। अपनी बहन को भूल जाओ और वापस लौट जाओ, वरना तुम किसी मुसीबत का शिकार हो सकते हो। बॉस ने मुझे शायद डराना चाहा था, इसलिए मुखलिसाना मशवरा दिया। फिर ये भी कन्फर्म नहीं है कि तुम्हारी बहन उस जजीरे पर है भी या नहीं। क्या पता हैरी टॉम के और भी ठिकाने हों। मैं मखमसे का शिकार हुआ। मेरे बोलने से पहले ही बैरेट ने कहा, मैंने इसे यही मशवरा दिया है, लेकिन यह बज़िद है कि यह ब्लैक पॉइंट जजीरे पर जाएगा ज़रूर। फ़र्ज़ करो तुम्हारी बहन वहाँ ना हुई तो? बॉस ने इस्तफसार किया। इस अरसे में मैक्स और ग्रीटा दोनों ही खामोश बैठे हमारी गुफ्तगू सुन रहे थे। कोई ना कोई क्लू तो मिल ही जाएगा, मैंने उम्मीद भरे लहजे में कहा। बॉस ने हंकारी भरी। क्या तुम्हें किसी ने बताया है कि तुम्हारी बहन उसी जजीरे पर कैद है? बॉस ने पूछा तो जवाबन मैंने इस्बात में गर्दन हिला दी। उस जजीरे पर लड़कियों की खरीदो फरोख्त होती है, बॉस ने इंकशाफ आमेज़ लहजे में कहा। वहाँ दुनिया भर से अय्याश लोग लड़कियों को ख़रीदने आते हैं। लाखों डॉलर्स की बोलियां लगती हैं। यह भी मुमकिन है कि तुम्हारी बहन किसी को फ़रोख्त कर दी गई हो। बॉस की ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी थी, लेकिन उसकी बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता था। उसने जिस तरह हालात व वाक़यात का तज्ज़िया किया था, वो काबिल गौर था। लेकिन जूलिया पैट्रिक की इत्तला गलत नहीं हो सकती थी। उसकी बहन जेनिफ़र भी तो हैरी टॉम के कब्ज़े में थी। शायद वो भी उसी जजीरे पर कैद हो। हम कुछ देर तक इसी टॉपिक पर गुफ्तगू करते रहे। मैंने नोट किया था कि बॉस बातों बातों में मुझे जजीरे पर जाने से रोक रहा था। ये मेरी समझ से बाहर था। शायद उसके ख़याल के मुताबिक मैं वहाँ से ज़िंदा वापस नहीं आ सकूँगा। बिला आखिर मेरे मुसम्मम इरादे ने उसे मेरी मदद करने पर मजबूर कर दिया। तय ये पाया कि बैरेट और मैक्स मुझे कल सुबह ब्लैक पॉइंट जजीरे के साहिल पर उतार आएंगे। अब यह मेरी किस्मत पर मुनहसर था कि मैं वहाँ से अपनी बहन समेत ज़िंदा वापस आता हूँ या नहीं। खाना भी तैयार था। हम सब ने मिलकर खाना खाया। खाने के बाद शायद वो शराब का एक एक जाम भी चढ़ाते थे, लेकिन मैंने इनकार कर दिया कि मेरा आज शराब पीने को मूड नहीं है। बैरेट ने भी इसरार नहीं किया। मैंने रात एक आरामदेह बिस्तर पर बसर की। अगली सुबह नाश्ते के बाद मैं बैरेट और मैक्स की हमराही में स्टीमर में सवार होकर रवाना हो गया। मैं बेहद पुरजोश था कि कुछ देर के बाद अपनी मंजिल पर पहुंच जाऊंगा और रोज़ीना को तलाश करके अपने साथ पाकिस्तान ले जाऊंगा। मेरे साथ क्या हालात पेश आएंगे इसका मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं था। मैंने सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दिया था। जो भी होगा मेरी बेहतरी के लिए होगा। बैरेट ने मुझे यह भी बताया था कि वहाँ घना और खौफनाक जंगल भी है। यह भी मुमकिन है कि वहाँ खौफनाक दरिंदे भी मौजूद हों। मेरे नसीब में क्या लिखा है ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन मैं दुआ गो था कि मेरा नसीब अच्छा हो, मेरी ये कोशिश रायगा ना जाए, मेरी वजह से बहुत से लोगों का भला हो जाए और ये आलमी नेटवर्क पकड़ा जाए। ब्लैक पॉइंट जजीरे पर पहुंचने में हमें 6 से ज़ायद घंटे लगे। दूर से ही वो बेहद वसी जजीरा दिखाई दिया। उसे चारों तरफ से घने दरख्तों ने घेरे में लिया हुआ था। साहिल पर मुझे उतारने के बाद बैरेट और मैक्स स्टीमर लेकर फौरी तौर पर वहाँ से रवाना हो गए। जाने से पहले बैरेट ने मेरी कामयाबी के लिए दुआया कलिमात ज़रूर अदा किए थे। 2 रोज़ में हमारी इतनी गहरी दोस्ती हो गई थी कि गुमान होता था जैसे हमारी दोस्ती बहुत पुरानी हो। बैरेट ने यहाँ तक कहा था कि अगर मैं कहूँ तो वो मेरे साथ चल सकता है, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया। मैं उसे अपने साथ किसी मुश्किल में नहीं डालना चाहता था। अलबत्ता बैरेट का रिवॉल्वर बदस्तूर मेरे पास था। गुज़िश्ता रात मैंने उसे वापस कर दिया था, लेकिन अब जाने से पहले उसने रिवॉल्वर मेरे हवाले कर दिया कि मुझे इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। साथ ही उसने चंद मैगज़ीन भी दे दिए थे ताकि मेरे काम आ सकें। अलावा अज़ीं उसने मुझे 2 खंजर भी दिए थे, जिन्हें मैंने दोनों पिंडलियों पर बांध लिया था। बवक्त ज़रूरत खंजर काम आ सकते थे। उसने छोटा सा एक बैग भी दे दिया था जिसमें पानी की बोतल के अलावा बिस्किट्स का डब्बा भी था। बैग मेरी पुश्त पर था और उस लम्हे मैं कोई जंगजू दिखाई देता था, जैसे इंग्लिश फिल्मों में दिखाया जाता है कि एक जंगजू किसी मिशन पर जजीरे पर जाता है तो वो हथियारों से लेस होता है, लेकिन मैं जंगजू नहीं था। अलबत्ता मैं लड़ाई भिड़ाई के फ़न से वाकिफ़ था और मद्दे मुकाबिल को नॉक आउट करने की सलाहियत रखता था।
میں نے اللہ کا نام لے کر جزیرے کی سرزمین پر قدم رکھا اور چوکنا ہو کر آگے بڑھ گیا۔ جنگل میں پھلدار درخت بھی موجود تھے، خاص کر بانس کی طرح لمبے ناریل کے درختوں کی تعداد کافی زیادہ تھی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ناریل کے درختوں پر چڑھنا قدرے مشکل تھا۔ ایک مرتبہ میں نے ڈسکوری چینل پر ایک آدمی کو ناریل کے درخت پر چڑھتے دیکھا تھا۔ انسان درخت پر آسانی سے چڑھ تو جاتا ہے، لیکن اسے اترنے میں تکلیف دہ عمل سے گزرنا پڑتا ہے۔ خوش بختی سے مجھے ریت پر گرا ایک ناریل مل گیا، جسے میں نے اپنے بیگ میں رکھ لیا۔ مجھے زمین دوز عمارت کی تلاش تھی جہاں ہیری ٹام لڑکیوں کو قید رکھتا ہے اور ان سے پورنوگرافی کرواتا ہے۔ یقیناً وہ عمارت پہاڑی علاقے میں ہوگی، اس لیے میں پہاڑی علاقے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ آسمان کو چھوتی پہاڑیاں دور سے ہی دکھائی دے رہی تھیں، اور میرے اندازے کے مطابق جنگل اور پہاڑیوں کے درمیان کم از کم 3-3.5 کلومیٹر کا فاصلہ تھا۔ میں پہاڑیوں کی طرف بڑھ گیا۔ میں ایک ہفتے تک جنگل اور پہاڑیوں میں بھٹکتا رہا، لیکن نہ ہی مجھے زمین دوز عمارت دکھائی دی اور نہ ہی اس کے حوالے سے کچھ آثار ملے۔ میں راتیں غاروں میں گزارتا اور دن میں زمین دوز عمارت تلاش کرتا، یہاں تک کہ میں نے پہاڑوں کا ایک ایک غار چھان مارا اور ایک ایک رخنہ باریک بینی سے دیکھ لیا تھا، لیکن زمین دوز کسی عمارت کے آثار دکھائی نہیں دیے تھے۔ بقول بیرٹ کے باس کے، بلیک پوائنٹ جزیرے پر زمین دوز عمارت تھی اور وہاں دنیا بھر سے اغوا کر کے لائی گئی لڑکیوں کی خرید و فروخت ہوتی تھی، لیکن مجھے تو کہیں بھی زمین دوز عمارت کے آثار دکھائی نہیں دیے تھے۔ میرے دل میں یہ بات بھی آئی کہ شاید جولیا پیٹرک کو غلط معلومات ملی تھیں۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں اب کیا کروں۔ ایک ہفتہ بھٹکنے کے باوجود کوئی سرا ہاتھ نہیں آیا تھا، لیکن میں نے ہمت ہار کر واپس جانے کے بجائے وہیں رہنے کا فیصلہ کر لیا۔ میرے دماغ میں یہ بات آئی تھی کہ یقیناً یہاں اغوا شدہ لڑکیوں کو لایا جائے گا تو میں لڑکیاں لانے والوں کا تعاقب کروں گا اور اس طرح میں زمین دوز عمارت میں پہنچ جاؤں گا۔ مجھے اپنا یہ آئیڈیا پسند آیا تھا۔ میں اس وقت جنگل میں تھا، اندھیرا ہونے سے پہلے ہی مجھے کسی غار میں جانا تھا، اس لیے میں رات گزارنے کے لیے ایک پہاڑ کے غار میں آ گیا۔ ناشتے کے لیے میرے پاس پھل تھے جو میں گزشتہ شام جنگل سے توڑ کر اپنے ساتھ لایا تھا۔ اگلی صبح ناشتے کے بعد میں دوبارہ اپنے مشن پر نکل پڑا، لیکن شام تک سوائے مایوسی کے اور کچھ نہ ملا۔ بھوک بھی لگ رہی تھی، اس لیے میں جنگل میں پھل لینے چلا گیا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور آسمان پر سیاہ بادل آوارہ گردیاں کرنے کے ساتھ ساتھ ہم آغوش بھی ہو رہے تھے۔ شاید ان کا برسنے کا موڈ تھا۔ میں چاہتا تھا کہ ان کے برسنے سے پہلے ہی میں غار میں پہنچ جاؤں۔ دفعتاً میری سماعت سے ایسی آہٹیں ٹکرائیں جیسے کوئی قدم پر قدم رکھ کر چل رہا ہو، تو میں بے اختیار چونک پڑا۔ میں نے جلدی سے جیکٹ کی جیب سے ریوالور نکالا اور غائرانہ نظروں سے قرب و جوار میں دیکھنے لگا۔ آہٹیں بدستور ابھر رہی تھیں، لیکن یہ اندازہ کرنا مشکل ہو رہا تھا کہ وہ جو کوئی بھی تھا کس سمت سے آ رہا تھا۔ مجھے اور کچھ سجائی نہ دیا تو میں جلدی سے ایک درخت کی اوٹ میں ہو گیا۔ درخت سے متصل ایک غار بھی دکھائی دیا، جس کے اندر میں نے جھانکا تو وہاں گھپ اندھیرا تھا۔ یہ قدرتی غار تھا، چنانچہ میں جلدی سے غار میں گھس گیا۔ میرے کان آہٹوں کی طرف ہی لگے تھے۔ معلوم نہیں وہ آہٹیں انسانی پیروں کی تھیں یا وہ کوئی درندہ تھا۔ بہرکیف میں چوکنا تھا اور اس کے سامنے آنے پر ہی پتہ چل سکتا تھا کہ وہ کون تھا۔ مجھے آہٹیں اب غار کے قریب واضح سنائی دے رہی تھیں۔ چند لمحے مزید گزرے کہ آہٹیں ختم ہو گئیں، لیکن میں غار میں دبکا رہا۔ باہر نکلنا خود کو خطرے میں ڈالنے کے مترادف تھا۔ اگر وہ کوئی درندہ ہوا اور میری گھات میں ہوا تو اس سے بچنا مشکل ہو جائے گا، اس لیے میں احتیاط کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ دفعتاً جنگل کی فضا شیر کی زوردار دھاڑ سے گونج اٹھی تو یک بارگی خوف سے میرا دل بھی دہل گیا۔ ساتھ ہی یہ تصدیق ہو گئی کہ وہ شیر ہے اور قریب میں ہی کہیں موجود ہے۔ شیر کی موجودگی سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ اس جنگل میں دوسرے درندے بھی موجود ہوں گے۔ میرا خیال تھا کہ شیر کچھ دیر وہیں ٹھہرنے کے بعد اپنی کھو کی طرف چلا جائے گا، لیکن کافی دیر گزرنے کے باوجود بھی وہ وہاں سے نہ گیا۔ مجھے وہاں اس کی موجودگی پریشان کر رہی تھی۔ میرے دل میں خیال آیا کہ اسے وہاں سے بھگانے کے لیے مجھے گولی چلانی چاہیے۔ یقیناً گولی کی آواز سن کر وہ دم دبا کر بھاگ جائے گا۔ مجھے اپنا یہ آئیڈیا پسند آیا اور میں نے ریوالور کا رخ آسمان کی طرف کر کے ٹریگر دبا دیا۔ گولی چلنے کی آواز سے جنگل کی خاموش فضا گونج اٹھی، ساتھ ہی شیر کی زوردار دھاڑ نے بھی ماحول میں ارتعاش پیدا کر دیا۔ وہ وہاں سے فرار نہیں ہوا، بلکہ وہیں کھڑے ہو کر دھاڑنے لگا۔ شاید وہ مجھے ڈرا کر غار سے باہر نکلنے پر مجبور کرنا چاہتا تھا، تاکہ میں جیسے ہی غار سے باہر نکلوں تو وہ مجھے ہڑپ کر لے۔ وہ میری دعوت اڑانے کے ارادے سے وہاں موجود تھا، اور میں غار سے کسی بھی صورت باہر نہیں نکلنا چاہتا تھا۔ میرا آئیڈیا میرے لیے ہی نقصان دہ ثابت ہوا تھا۔ شیر خوف زدہ ہونے کے بجائے دھاڑتا رہا، گویا اس نے وہاں سے نہ جانے کی قسم کھا لی ہو۔ وہ غار کی طرف نہیں آیا تھا، شاید اسے سمت کا اندازہ نہیں ہو رہا تھا۔
میں دوبارہ فائرنگ کر کے گولیاں ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے دوبارہ فائرنگ نہ کی۔ میں اس صورتحال سے پریشان ضرور ہو گیا تھا۔ شیر خونخوار درندہ ہے جس نے ایک ہی جست میں مجھے ڈھیر کر دینا ہے، اس لیے مجھے حکمت عملی سے کام لینا تھا۔ میں غار میں دبکا شیر کو وہاں سے بھگانے کی ترکیبیں سوچ رہا تھا۔ اندھیرا گہرا ہوتا جا رہا تھا اور کچھ دیر کے بعد رات ہو جانی تھی۔ ایسی صورت میں میرے لیے جنگل سے نکلنا ناممکن تو نہیں، لیکن مشکل ضرور ہو جائے گا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ شیر کی دھاڑیں بند ہو گئیں اور فضا میں گہرا سکوت چھا گیا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ شاید شیر وہاں سے بے نیل و مرام ہو کر چلا گیا ہے۔ جب مجھے تسلی ہو گئی کہ واقعی شیر وہاں سے چلا گیا ہے تو میں انتہائی محتاط قدموں سے غار سے باہر نکل آیا۔ ریوالور بدستور میرے ہاتھ میں تھا۔ گھنے درختوں اور جھاڑیوں کی بدولت اندھیرا بہت گہرا ہو گیا تھا۔ میں نے محتاط نظروں سے پہلے تسلی سے جائزہ لیا۔ شیر وہاں سے گیا نہیں تھا بلکہ گھاس پر بیٹھا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر میں خوف کے مارے غار میں واپس جانے کے ارادے سے پلٹنا ہی چاہتا تھا کہ اچانک میرے سر پر کسی چیز کی زوردار ضرب لگی۔ میرا دماغ جھنجھنا اٹھا اور میرے منہ سے کراہ نکل گئی۔ میں نے ریوالور پھینکتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا۔ اچانک میری پشت پر لات پڑی اور میں ایک دھماکے سے منہ کے بل گھاس پر گرا۔ گرنے کے بعد میں اٹھنے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ میرے سر پر ایک بار پھر زوردار ضرب پڑی اور اب کی بار میرے دماغ میں تاریکی سی بھرتی چلی گئی۔ اگلے ہی لمحے میں ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گیا۔ آخری احساس یہی تھا کہ شاید اب میں زندہ نہیں رہوں گا، لیکن یہ سوال بھی دماغ میں ابھرا تھا کہ مجھے کس نے بے ہوش کیا ہے۔ سامعین کرام، آپ سن رہی ہیں ایک دلچسپ اردو کہانی جس کا نام ہے روسیہ۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 62 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ہوش میں آتے ہی مجھے سر کے پچھلے حصے میں جہاں کسی چیز کی ضرب پڑی تھی ہلکی سی ٹیس محسوس ہوئی۔ آنکھوں کے سامنے دھندلاہٹ برقرار تھی جو رفتہ رفتہ دور ہو گئی۔ جیسے ہی میں ہوش و حواس کی دنیا میں آیا تو اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میں خود کو ایک کمرے میں نرم و گداز بستر پر موجود پا کر حیران ہوا۔ میرے اوپر ایک نرم و گرم لحاف تھا۔ میں چند لمحے حیرت کے سمندر میں غوطے مارتا رہا۔ جب بے ہوش ہونے کے سارے واقعات ذہن میں آ گئے تو میں نے لحاف ایک سائیڈ پر کر کے اپنے لباس کا جائزہ لیا۔ میرا لباس بھی بدلا ہوا تھا۔ میں حیرت زدہ تھا کہ میں اس وقت کہاں تھا۔ میرے پاس ریوالور اور اس کے ایکسٹرا میگزین بھی نہیں تھے اور نہ ہی پنڈلیوں پر بندھے خنجر۔ نہ جانے میں کہاں تھا، مجھے بے ہوش کرنے والے کون تھے اور مجھ سے کیا چاہتے تھے۔ یہ وہ سوالات تھے جن کے جواب دینے کے لیے کمرے میں کوئی دوسرا موجود نہیں تھا۔ کمرہ خاصا بڑا تھا اور دیواروں پر سفید کلر کا پینٹ کیا گیا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے چاروں اطراف سفید برف پڑ رہی ہو۔ میرے دائیں طرف عجیب و غریب ساخت کی 2 مشینیں پڑی تھیں جن پر پلاسٹک کے کور پڑے ہوئے تھے۔ بائیں جانب بیڈ سے چند انچ کے فاصلے پر ایک میز اور ایک کرسی موجود تھی۔ میز پر پانی سے بھرا جگ اور ایک گلاس پڑا تھا۔ پانی دیکھتے ہی مجھے پیاس محسوس ہوئی تو میں نے بستر سے اتر کر گلاس میں پانی بھرا اور گلاس منہ سے لگا کر غٹا غٹ پانی پینے لگا۔ پانی پینے اور گلاس واپس میز پر رکھنے کے بعد میں دروازے کی طرف بڑھا۔ کمرے کا جائزہ لینے کے دوران ہی مجھے 2 کونوں میں کیمرے دکھائی دیے جن کے رخ بستر کی طرف تھے۔ شاید کیمرے کی آنکھوں سے میری حرکات و سکنات دیکھی جا رہی تھیں۔ وقت کا بھی کوئی اندازہ نہیں تھا۔ وہاں دیوار گیر گھڑی بھی موجود نہیں تھی کہ جس سے وقت کا پتہ چلتا۔ بہرکیف میں نے دروازے کا جائزہ لیا تو وہ کافی مضبوط تھا اور باہر سے لاک تھا۔ میں نے ہینڈل گھمانے کے ساتھ ہی کسی کو آوازیں بھی دیں لیکن کوئی رد عمل ظاہر نہ ہوا۔ کچھ سوچ کر میں ایک کیمرے کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا اور ہاتھ ہلا ہلا کر کہنے لگا، پلیز میری بات سنو، پلیز۔ دیکھنے والوں نے دیکھ تو لیا ہوگا اور یقیناً میری بات بھی سن لی ہوگی، لیکن کافی دیر گزرنے کے باوجود کمرے میں کوئی نہ آیا تو میں دانت کچکچا کر رہ گیا۔ اسی لمحے مجھے واش روم جانے کی حاجت محسوس ہوئی تو میں واش روم میں چلا گیا۔ فریش ہونے کے بعد میں آیا تو میز پر ایک بڑی سی ٹرے پڑی ہوئی تھی جس پر میرے لیے کھانا تھا۔ یقیناً میرے واش روم میں جانے کے بعد ہی کوئی میرے لیے کھانا رکھ کر چلا گیا تھا۔ بھوک تو مجھے لگی ہوئی تھی اور اللہ نے میرے لیے کھانا بھی بھجوا دیا تھا، اس لیے میں نے اللہ کا نام لے کر کھانا کھا لیا۔ کھانا کھانے کے بعد میں نے ایک بار پھر کیمرے کے سامنے کھڑے ہو کر دیکھنے والوں کو مخاطب کیا، پلیز میری بات سن لو، مجھے اس کمرے سے باہر نکالو۔ کون ہو تم لوگ اور میں کہاں ہوں؟ پلیز میری بات تو سن لو۔ ہنوز خاموشی برقرار رہی۔ اگر میں واش روم نہ جاتا اور کھانا لے کر آنے والے پر قابو پا لیتا تو شاید باہر نکلنے کا راستہ مل جاتا یا یہ پتہ چل جاتا کہ میں کہاں ہوں۔ وقت گزرتا رہا اور کمرے میں کوئی نہ آیا۔
یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ اس وقت دن تھا یا رات، کیونکہ نہ ہی دیوار پر کوئی گھڑی تھی اور نہ ہی کمرے کا کوئی روشن دان تھا۔ دیواریں بالکل سپاٹ تھیں۔ میں عالم اضطراب میں کمرے میں ٹہلتا رہا، سوچتا رہا، مخمصے کا شکار رہا، لیکن کچھ سمجھ نہیں آیا اور نہ ہی کسی نتیجے پر پہنچا۔ ٹہل ٹہل کر جب تھک گیا تو بستر پر بیٹھ کر کیمرے کی طرف دیکھتا رہا، ایسے جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہو اور میں اسے دیکھ رہا ہوں، لیکن ہم دونوں خاموش ہوں۔ کافی دیر بیٹھے رہنے کے بعد جب مجھ پر غنودگی طاری ہونے لگی تو میں بستر پر لیٹ گیا۔ چند ہی لمحوں کے بعد میں نیند کے مزے لے رہا تھا۔ مجھے اس کمرے میں قید 3-4 روز گزر گئے ہوں گے، لیکن اس دوران وہاں کوئی نہیں آیا تھا۔ شاید کوئی اپنی شکل نہیں دکھانا چاہتا تھا۔ دیوار کے کونے میں ایک کھڑکی تھی جس کے آگے لوہے کی گرل تھی۔ اسی کھڑکی کے ذریعے مجھے کھانا دیا جاتا تھا۔ کھڑکی کے ساتھ اتنی جگہ بنی ہوئی تھی کہ وہاں آسانی سے ٹرے رکھی جاتی۔ جب کھانے کا وقت ہوتا تو کھڑکی کھل جاتی اور ٹرے رکھنے کے بعد دوبارہ بند ہو جاتی۔ میں ٹرے اٹھا کر میز پر آ جاتا اور کھانا کھانے کے بعد ٹرے وہیں کھڑکی میں رکھ دیتا۔ یہ کام اتنی تیزی سے ہوتا کہ میرے پہنچنے سے پہلے ہی کھڑکی بند ہو جاتی۔ میں نے اپنے طور پر کھڑکی بھی کھولنے کی کوشش کی تھی لیکن نہیں کھلی تھی۔ دستک دینے کے باوجود جواب بھی نہیں ملا تھا۔ میں نے آج قصد کیا ہوا تھا کہ جب کوئی کھانا دینے آئے گا تو میں اس سے بات کروں گا۔ میں انتظار کرنے لگا۔ میری نظریں کھڑکی پر ہی جمی ہوئی تھیں۔ دفعتاً کھڑکی کھلنے لگی تو میں جلدی سے بستر سے اتر کر کھڑکی کی طرف دوڑا۔ قبل اس کے کہ ٹرے کھڑکی میں رکھ کر بند کر دی جاتی، میں کھڑکی کے سامنے پہنچ گیا۔ ایک سیاہ فام آدمی جو سیاہ لباس میں ملبوس تھا ٹرے کھڑکی میں رکھ رہا تھا۔ اس نے ایک نظر مجھ پر ڈالی لیکن کسی قسم کا رد عمل ظاہر نہ کیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کھڑکی بند کرتا میں نے جلدی سے اس سیاہ فام آدمی کو مخاطب کیا، سنو۔ میری بات کے جواب میں اس نے انتہائی درستگی سے کہا، اوئے چپ، اپنا کھانا اٹھا اور جا کر کھا لے، مجھے بات کرنی ہے، میں نے احتجاجاً کہا۔ مجھے اس کا لہجہ پسند نہیں آیا تھا۔ چپ، سابقہ لہجے میں کہتے ہوئے اس نے ساتھ ہی اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ لی، گویا مجھے اشارہ کر رہا تھا کہ میں چپ رہوں۔ کیا میں ہیری ٹام کی قید میں ہوں؟ میں نے دریافت کیا، لیکن اس نے میری بات انسنی کر دی اور کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے اس نے ایک جھٹکے سے کھڑکی بند کر دی۔ میں نے ہونٹ بھینچے اور اسے کوستے ہوئے ٹرے اور بوتل اٹھا کر میز پر آ گیا۔ اس کے طرز تخاطب پر میں بھنا گیا تھا لیکن کچھ کرنے کے قابل نہیں تھا۔ مجھے اس کمرے میں کتنے روز قید رہنا تھا کچھ اندازہ نہیں تھا، البتہ مجھے یقین تھا کہ میں ہیری ٹام کی قید میں ہی ہوں اور اسی جزیرے پر ہوں۔ اب تو مجھے اس کمرے میں گھٹن سی محسوس ہو رہی تھی، ساتھ ہی روزینہ کی بھی فکر تھی۔ شاید ہم دونوں ایک ہی جزیرے پر موجود تھے لیکن وہ میری آمد سے بے خبر تھی۔ شاید اس کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو کہ میں اس کی بازیابی کے لیے جزیرے پر پہنچ گیا ہوں، لیکن یہ میرا اپنا قیاس تھا۔ یہ بھی ممکن تھا کہ میں بلیک پوائنٹ جزیرے کے بجائے کسی اور جگہ پر موجود ہوں۔ ایک رات میں نے خواب میں روزینہ کو دیکھا۔ وہ کسی تاریک غار میں بھٹک رہی تھی، چیخ رہی تھی، اپنی مدد کے لیے کسی کو بلا رہی تھی۔ کوئی ہے جو مجھے غار سے باہر نکالے، کوئی ہے، لیکن اس کی آواز غار میں باز گشت بن کر گونج جاتی۔ بالآخر وہ کھردری زمین پر بیٹھ گئی اور اپنا سر گھٹنوں میں دے کر سسکیاں بھرنے لگی۔ چند لمحے سسکیاں بھرنے کے بعد وہ اٹھی اور اس نے ایک طرف دوڑ لگا دی۔ دوڑتے دوڑتے وہ غار سے نکل کر ساحل سمندر پر پہنچ گئی۔ سمندر کا ٹھاٹھیں مارتا پانی اس کے پیروں سے ٹکرا کر واپس چلا جاتا۔ روزینہ سمندر کو سپاٹ نظروں سے دیکھتی ہوئی کسی گہری سوچ میں غرق تھی، یوں جیسے اسے پتھر کا بت بنا دیا گیا ہو۔ کچھ دیر کے بعد وہ میکانکی انداز میں چلتی ہوئی سمندر کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے عقب میں سے امی کی آوازیں سنائی دیں، وہ بھی ساحل سمندر پر موجود تھیں اور اسے رکنے کا کہہ رہی تھیں۔ رک جاؤ روزینہ، رک جاؤ، میں آ گئی ہوں، خود کو موت کے حوالے نہ کرو، رک جاؤ۔ ان کے لہجے میں التجائیں تھیں، خوف تھا، دلاسا تھا۔ روزینہ نے امی کی آواز سن کر پیچھے مڑ کر دیکھا لیکن اسے وہاں کوئی دکھائی نہ دیا۔ چند لمحے وہ سکتے کی کیفیت میں مبتلا رہی، پھر بولی، امی آپ کہاں ہیں؟ آپ مجھے دکھائی کیوں نہیں دیتی؟ میں مرنے جا رہی ہوں، میں زندہ نہیں رہنا چاہتی، ذلت کی زندگی سے بہتر ہے میں مر ہی جاؤں۔ کہتے ساتھ ہی وہ مڑ کر سمندر کی گہرائی کی طرف بڑھی۔ اب امی کی آوازیں بھی سنائی نہیں دے رہی تھیں، صرف پانی کا شور تھا۔ رفتہ رفتہ روزینہ گہرے پانی میں چلی گئی اور بالآخر سمندر میں ڈوب ہی گئی۔ یکدم میری آنکھ کھلی اور ایک جھٹکے سے میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ سردی کے باوجود میرا وجود پسینے سے بھیگا ہوا تھا اور میرا سانس دھونکنی کی مانند چل رہا تھا۔ میں لمبی لمبی سانس لے رہا تھا۔ یہ کیسا خواب تھا جس نے مجھے جھنجھوڑ دیا تھا؟ میں نے چاروں اطراف نظر دوڑائی تو میں اسی کمرے میں بستر پر موجود تھا۔ یا اللہ، میری بہن کی حفاظت فرما، بے اختیار میرے منہ سے نکلا۔
میں نے گلاس میں پانی بھرا اور گلاس منہ سے لگا کر ایک ہی سانس میں سارا پانی پی گیا۔ پانی پینے سے میرے تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ اس خواب کی تعبیر کیا تھی؟ اپنے طور پر میں نے اندازہ لگایا کہ روزینہ مصیبت میں ہے۔ دوسری تعبیر یہ بھی ہو سکتی تھی کہ اس نے خود کو موت کے حوالے کر دیا ہو۔ سوچتے ہوئے میری نظر کھڑکی کی طرف پڑی تو وہاں ٹرے اور بوتل موجود تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ صبح ہو چکی ہے۔ میں نے ٹرے اور بوتل میز پر رکھی اور واش روم میں گھس گیا۔ وہ سارا دن روزینہ کے بارے میں ہی سوچتا ہوا گزرا۔ اس کی یادیں مجھے ایک پل کے لیے سکون نہیں دے رہی تھیں۔ جیسے جیسے میں اس کے بارے میں سوچتا تو مضطرب ہو جاتا۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد میں کافی دیر تک ٹہلتا اور روزینہ کے بارے میں سوچتا رہا۔ میں کب سویا کوئی اندازہ نہیں تھا۔ اگلی صبح میں بیدار ہوا تو درد سے مجھے اپنا سر بھاری محسوس ہوا۔ شاید رات دیر تک جاگنے اور سوچنے کی وجہ سے سر میں درد ہو رہا تھا۔ باہر کیف میں چند لمحے بیڈ کراؤن سے ٹیک لگا کر پیشانی تھامے آنکھیں بند کیے بیٹھا رہا۔ ابھی تک ناشتہ بھی نہیں آیا تھا۔ واش روم جانے کی حاجت ہوتی تو میں واش روم میں چلا گیا۔ چند منٹ کے بعد واپس آیا تو اچانک آنکھوں کے سامنے دھندلاہٹ ہوئی۔ مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے میری بینائی اچانک چلی گئی ہو۔ اگلے ہی لمحے مجھے چکر آنے لگے اور میں گرنے سے پہلے ہی بستر پر بیٹھ گیا۔ دماغ میں تاریکی غلبہ پانے میں مصروف تھی۔ میرے ساتھ ایسا کیوں اور کیا ہو رہا تھا سمجھ سے باہر تھا۔ بستر پر بیٹھے چند ہی لمحے گزرے تھے کہ مجھے اپنے دماغ میں چیونٹیاں سی رینگتی ہوئی محسوس ہوئیں، جن کے رینگنے کی رفتار آہستہ آہستہ تیز ہونے لگی۔ جیسے جیسے چیونٹیاں رینگ رہی تھیں مجھے اپنے دماغ میں اذیت محسوس ہوئی۔ درد کی تیز لہریں دماغ میں یوں گردش کرنے لگیں جیسے گولا گھومتا ہے۔ میری سمجھ سے باہر تھا کہ اچانک میرے دماغ میں چیونٹیاں کیوں رینگنا شروع ہو گئی تھیں، جس سے میری حالت وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ابتر ہوتی جا رہی تھی۔ چند سیکنڈز کے بعد دماغ پھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ اگر چیونٹیاں اسی طرح رینگتی رہیں تو حقیقتاً میرے دماغ کی رگیں پھٹ جائیں گی۔ ایسی حالت سے میں پہلی بار متعارف ہوا تھا۔ قریب تھا کہ میرے منہ سے اذیت ناک چیخ نکل جائے گی، گو کہ میں نے خود پر جبر کیا ہوا تھا، لیکن کب تک؟ تکلیف کی شدت سے میں بے حال ہو گیا تھا، اور اب یہ حالت ہو گئی کہ میں نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑا ہوا تھا۔ بال ایسے نوچ رہا تھا جیسے میں حقیقتاً پاگل ہو گیا ہوں۔ اس لمحے میری کیفیت واقعی پاگلوں کی سی تھی۔ عالم اذیت میں میرے منہ سے ایک چیخ نکلی اور میں بے جان ہو کر بستر سے لڑک کر فرش پر گر گیا۔ میں نے بدستور اپنا سر تھاما ہوا تھا اور بالوں کو بری طرح سے نوچ رہا تھا۔ جب درد برداشت سے باہر ہو گیا تو میں نے زور زور سے چیخنا شروع کر دیا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کوئی ہے؟ مجھے اس اذیت سے نجات دلاؤ۔ کوئی ہے؟ کوئی ہے؟ میری چیخیں کمرے میں باز گشت بن کر واپس میری ہی سماعت سے ٹکرا گئیں، لیکن مجھے بالکل بھی ہوش نہیں تھا۔ کیمرے کی آنکھوں سے دیکھنے والوں سے میری حالت پوشیدہ نہیں تھی۔ کوئی بھی کمرے میں آنا اور مجھے اس اذیت سے نجات دلانا گوارا نہیں کر رہا تھا۔ دیکھنے والے میری حالت سے شاید محظوظ ہو رہے تھے۔ بعد ازاں میری ناک اور آنکھوں سے پانی بہنا شروع ہو گیا۔ بامشکل تمام میں اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھا، لیکن چند قدموں کا فاصلہ عبور کرنے کے بعد میں لڑکھڑا کر گر گیا۔ ٹانگوں میں جیسے جان ہی نہیں رہی تھی۔ کوئی ہے؟ میری مدد کرو، میری مدد کرو، میں زور زور سے دوبارہ چلایا۔ وہ سب ہی بے رحم اور صفاق تھے جو مجھے اذیت میں مبتلا دیکھنے کے باوجود نہیں آ رہے تھے۔ میں دوبارہ چلایا، پلیز میری مدد کرو، میرا دماغ۔ ٹیسیں تھیں کہ بڑھتی ہی جا رہی تھیں اور کسی پل قرار نہیں آ رہا تھا۔ میں دوبارہ اٹھنے کی کوشش میں پھر گر گیا۔ ساتھ ہی میں چلایا، بدبختو کیا تم بہرے ہو؟ میں دوبارہ اٹھنے لگا کہ دھپ سے سینے کے بل فرش پر گر گیا۔ تبھی دروازہ کھلا اور کچھ افراد داخل ہوئے۔ میں دھندلی آنکھوں سے اندر داخل ہونے والوں کی صرف ٹانگیں ہی دیکھ سکا۔ وہ دو آدمی تھے۔ میرے قریب آ کر انہوں نے مجھے اٹھایا اور بستر پر لٹا دیا۔ آنکھوں میں دھندلاہٹ کے باعث ان کے چہرے واضح دکھائی نہیں دیے تھے۔ ایسے لگتا تھا جیسے ہیولے حرکت کر رہے ہوں۔ ایک آدمی نے اپنے کوٹ کی جیب سے ایک سرنج نکال کر میرے بازو میں گھونپ دی۔ میں پہلے ہی ذہنی اذیت میں تھا، سوئی سے ہونے والی اذیت کا کچھ پتہ ہی نہ چلا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ مجھ پر غنودگی طاری ہونے لگی، یہاں تک کہ دماغی اذیت بھی آہستہ آہستہ جاتی رہی اور آخرکار میں بے ہوش ہو گیا۔ دوبارہ ہوش آیا تو میں بستر پر نیم دراز تھا۔ آنکھوں کے سامنے دھندلاہٹ بدستور موجود تھی جو آہستہ آہستہ چھٹ گئی۔ میں نے دیکھا دو آدمی میرے بیڈ کے دائیں بائیں الرٹ سے کھڑے تھے۔ ان دونوں نے اپنے سر کے بالوں کو پونی کیا ہوا تھا۔ دونوں کلین شیو تھے، لیکن ایک کی آنکھیں چھوٹی تھیں جبکہ دوسرے کی آنکھیں بڑی تھیں۔ خباثت ان دونوں کے چہروں سے ٹپک رہی تھی۔ میں نے ان کا جائزہ لینے کے بعد اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی تو اگلے ہی لمحے میں بے اختیار چونک پڑا۔ میرے دونوں بازو بیڈ کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ میرے دماغ میں پہلا سوال ہی یہی ابھرا کہ مجھے باندھا کیوں گیا ہے؟
میں نے خود ہی اپنے سوال کا جواب دیا کہ یقیناً قید کرنے والوں کو مجھ سے خطرہ ہے۔ میں تہیہ دست تھا اور تہیہ دست سے بھلا کیسے خطرہ ہو سکتا ہے؟ اس سے پہلے کہ میں ان دونوں آدمیوں سے بات کرتا، کمرے کا دروازہ کھلا اور 3 افراد اندر داخل ہوئے۔ 2 آگے تھے اور ایک ان کے پیچھے۔ وہ تینوں چلتے ہوئے میرے بیڈ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ آگے چلنے والے افراد کو تو دیکھ کر میں نے نہ صرف چونکا بلکہ میرے جسم میں چیونٹیاں سی رینگتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ یکدم میری آنکھوں میں خون اتر آیا اور اس لمحے مجھ پر جنونی کیفیت طاری ہو گئی۔ وہ 2 افراد اسماعیل شاہد اور ہیری ٹام تھے۔ ان کے چہروں پر ماسک تھے۔ میں نے اسماعیل شاہد کو اس کی چال ڈھال اور آنکھوں سے پہچانا تھا، جبکہ ہیری ٹام کی پہچان اس کا سگار تھا، جسے اس نے مخصوص انداز میں انگلیوں کے درمیان دبایا ہوا تھا۔ اس کا یہ انداز میں نے اس وقت نوٹ کیا تھا جب میں نے اسے پہلی بار جولیا پیٹرک کے ساتھ دیکھا تھا۔ وہ میرے بیڈ کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ اسماعیل شاہد کی آنکھوں میں استہزائیہ چمک تھی۔ ان دونوں کے پیچھے آنے والا ہیری ٹام کے قریب کھڑا ہو گیا۔ وہ ادھیڑ عمر آدمی تھا۔ اس کی آنکھوں پر نظر کا چشمہ تھا۔ اس کا چہرہ داڑھی اور مونچھ سے عاری تھا۔ اس نے شرٹ کے اوپر سفید کوٹ پہنا ہوا تھا اور اس کے گلے میں اسٹیتھوسکوپ تھا۔ شاید وہ ڈاکٹر تھا، مجھے تو یہی لگا تھا۔ ہیلو علی۔ اسماعیل شاہد کی کھلکھلاتی آواز میری سماعت میں پڑی تو میرے وجود میں نفرت اور غصے کی تیز لہر دوڑ گئی۔ ساتھ ہی میری مٹھیاں بھی خود بخود بھینچ گئیں۔ روح سیاہی انسان ہر بار مجھ پر سبقت لے جاتا تھا۔ تم ذلیل انسان، میں نے غصیلے لہجے میں کہا۔ ساتھ ہی میں نے رسیاں جھنجھوڑیں جیسے میں نے انہیں توڑنے کی کوشش کی ہو۔ اسے دیکھ کر واقعی میرے اندر پارا سا بھر گیا تھا، دماغ میں الاؤ سا جل اٹھا تھا۔ اسماعیل شاہد نے میری بات کا برا نہیں مانا کیونکہ وہ سر تپا ڈھیٹ اور مکار انسان تھا۔ اس نے ماسک کھینچ کر ٹھوڑی پر کیا۔ اس کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ مجھے یہاں دیکھ کر تم حیران تو ضرور ہو رہے ہوگے۔ نہیں، میں حیران نہیں ہوں، میں نے لفظوں کو چباتے ہوئے جواباً کہا۔ میں جانتا تھا کہ تم بھی یہاں ضرور موجود ہوگے۔ یہ بات میں نے تکے سے کہی تھی۔ میری بات پر اس نے کہا لگایا۔ تمہارا تکا صحیح لگا، اس نے ہنکاری بھر کر کہا۔ خیر ویسے بھی میں تمہاری ہمت، جرأت اور بہادری کی داد دیتا ہوں۔ تم جیسا نوجوان میں نے آج تک نہیں دیکھا، البتہ کہانیوں میں ضرور پڑھا ہے۔ سچ کہہ رہا ہوں، میں نے تو مسٹر ہیری سے کہا تھا کہ تمہیں مار کر سمندر برد کر دیا جائے، لیکن یہ نہیں مانا۔ اس نے بتایا کہ یہ تمہیں اپنے گروہ میں شامل کرے گا، اس لیے اس نے تمہیں زندہ رہنے دیا، ورنہ اس نے تمہیں ایسی اذیت ناک موت مارنی تھی کہ مرنے کے بعد تمہاری روح بل بلاتی رہتی۔ بہرحال اب تم خوش ہو جاؤ، تمہاری باقی کی زندگی عیش و عشرت میں گزرنے والی ہے، ایسی زندگی جس کا تم نے زندگی میں کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ آخر میں اس نے معنی خیز لہجے میں کہا تھا، جس پر میں نے سختی سے ہونٹ بھینچ لیے تھے۔ اس کی بات میں سمجھ گیا تھا کہ کیسی عیش والی زندگی کی بات کر رہا ہے۔ کیا میری بہن یہیں موجود ہے؟ میں نے روزینہ کے بارے میں استفسار کیا۔ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا تو میں چونکا۔ میرے وجود میں ایک لہر سی دوڑ گئی۔ پھر وہ کہاں ہے؟ اسماعیل شاہد نے ہیری ٹام کی طرف دیکھا جیسے پوچھ رہا ہو، کیا بتا دوں؟ ہیری ٹام نے آنکھیں جھپکیں اور سر کو ہلکی سی جنبش دی، گویا اس نے اسماعیل شاہد کو بتانے کی اجازت دے دی ہو۔ اسماعیل شاہد نے میری طرف دیکھا۔ لمحہ بھر کے لیے اس نے اپنے دائیں رخسار پر کھجلی کی اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، علی، مجھے انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ تمہاری بہن اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ اس کی بات سن کر تو جیسے میں سن ہو گیا۔ میری حالت ایسی ہوئی جیسے میں پتھر کا بت بن گیا ہوں۔ میں سکتے کسی کیفیت میں اسماعیل شاہد کو دیکھتا رہا۔ چند لمحوں کے بعد جب میرا سکتہ ٹوٹا اور میں ہوش میں آیا تو میں نے اٹک اٹک کر کہا، کیا مطلب واضح ہے۔ اسماعیل شاہد نے کندھے اچکائے۔ میں نے کوئی مشکل بات نہیں کہی جو تمہاری سمجھ میں نہ آئی ہو۔ بہرحال پھر بتا دیتا ہوں کہ تمہاری بہن اب اس دنیا میں نہیں ہے، وہ دوسری دنیا چلی گئی ہے، وہ دنیا جہاں سب نے باری باری جانا ہے۔ مجھے اپنے اندر ٹوٹ پھوٹ محسوس ہوئی، حلق میں گریں سی پڑی۔ کیسے؟ پہلے میں واضح کر دوں کہ ہم میں سے کسی نے اسے نہیں مارا، ہم بے قصور ہیں۔ اسماعیل شاہد نے اپنے دونوں ہاتھ فضا میں بلند کیے اور پھر چھوڑ دیے۔ وہ مجھ سے اردو میں بات کر رہا تھا۔ ایسا نہ ہو کہ تم مجھے یا ہیری ٹام کو ہی مورود الزام ٹھہراؤ، ہمارا اس کے دوسری دنیا میں جانے میں کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، میری بات کا یقین کرو۔ میری آنکھیں نم ہو گئیں، تاہم میں نے خود کو مضبوط کرتے ہوئے استفسار کیا، تو اسے کس نے مارا ہے؟ کہا تو ہے اسے کسی نے نہیں مارا، اسماعیل شاہد صراحت سے بولا۔ اس نے خودکشی کی ہے۔ نہ جانے مجھے اس کی بات پر یقین کیوں نہیں آیا۔ میں نے مدھم آواز میں دہرایا، خودکشی؟ ہاں، خودکشی۔ اس نے لمحہ بھر کو سوچا۔ یا یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ اس نے اپنی عزت بچانے کے لیے موت کو گلے لگایا ہے، جیسا کہ ہماری اردو اور پنجابی فلموں میں بھی اکثر دکھایا جاتا ہے۔
جب دلہن یا کوئی اور اپنی پسند کی لڑکی کو اغوا کرتا اور اس کی عزت لوٹنا چاہتا ہے تو لڑکی کے ہاتھ میں خنجر یا اور کوئی چیز لگ جاتی ہے تو وہ خود کو مار دیتی ہے، لیکن تمہاری بہن نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ میں ہونٹ بھینچے اس ملعون کی باتیں سنتا رہا۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد اس نے بات آگے بڑھائی۔ میں تمہیں پوری بات بتاتا ہوں، تحمل سے سنو۔ جب اسے یہاں لایا جا رہا تھا تو اس کے ساتھ اور لڑکیاں بھی تھیں۔ شاید کسی لڑکی نے اسے بتا دیا تھا کہ اسے کس مقصد کے تحت جزیرے پر لایا گیا ہے۔ بہرحال جب اسٹیمر سے لڑکیوں کو جزیرے پر اتارا جا رہا تھا تو اس نے اسٹیمر کی دیوار سے کود کر سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ اسے بچانے کی بے حد کوشش کی گئی، لیکن افسوس وہ آنے واحد میں شارک کا شکار ہو گئی۔ مجھے اس کی موت کا بے حد افسوس ہے، لیکن کیا کیا جا سکتا ہے؟ ایک نہ ایک روز تو سب نے ہی جانا ہے۔ شاید اس کے دنیا سے جانے کا وقت ہو گیا تھا، اس لیے وہ تم سے اور تمہاری فیملی سے ملے بغیر ہی دوسری دنیا میں چلی گئی۔ کاش مجھے تمہیں پہلے ہی بتا دینا چاہیے تھا۔ اس بات کا مجھے افسوس رہے گا۔ کم از کم تمہیں امریکہ آنے کی زحمت نہ اٹھانی پڑتی، اور نہ ہی تم اپنی زندگی دشوار بناتے۔ اب دیکھ لو، تمہیں اس گروہ کا حصہ بنایا جائے گا جس کا تم نے زندگی میں کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔